बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि शेख इदरीस को शहीद कर दिया जाता है, दूसरी तरफ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तालिबान की हुकूमत को ललकारते हैं। और बीच में हमने ये भी देखा कुछ हफ़्तों से कुछ सरगर्मियाँ ऐसी चल रही थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के उलमाए कराम की, कि जिसको आप खुफिया या खामोश सफारतकारी कह सकते हैं या खुफिया राब्ते आप कह सकते हैं। दोनों मुल्कों के बीच में फ़ासले कम करने की जो कोशिशें हैं, क्या शेख इदरीस की शहादत के बाद ये कोशिशें मुतासिर हो सकती हैं? काबुल में एक ताज़ियती इजलास हुआ। अफ़गान तालिबान रहनुमाओं ने इस इजलास में शिरकत की, दुआए मग़फ़िरत की गई। शेख इदरीस के दर्जात की बुलंदी के लिए ताज़ियत का इज़हार किया गया, उनके ख़ानदान के साथ, उनके शागिर्दों के साथ, उनके जो मदारिस थे उनके मुतल्लिकीन के साथ। और मौलाना फ़ज़ल रहमान ने इंतहाई सख्त बातें की हैं मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके ख़िलाफ़ उन्होंने खुलकर बात की है, एक बार फिर खुलकर बात की है। इससे पहले भी वो बात कर चुके हैं, लेकिन इस मौके के ऊपर कि जब सोग की फ़ज़ा थी, जब वो ताज़ियत के लिए चारसदा गए, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सख्त बातें की। ये आज के व्लॉग में इन सारे मामलात पे बात करनी है। एक तो उरुमची में मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, और फिर हमने देखा कि इसी दौरान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के उलमाए कराम सरगर्म रहे। मैं आपको बता चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान साइड से मुल्ला आगा जान मोतसिम सरगर्म थे और पाकिस्तान की साइड से मौलाना फ़ज़ल रहमान ख़लील और शेख इदरीस जैसी शख्सियात सरगर्म थी। अब शेख इदरीस की शहादत के बाद सूरत हाल ये है कि जो मुज़ाकरात या जो खुफिया राब्ते थे वो मुतासिर हुए हैं। एक तो कबाइली माहिदीन और उलमाए कराम का वो इजलास होता है कि जिसमें मोमंद और बाजोड़, और दूसरी साइड से यानी अफ़गान साइड से कुनर से कबाइली माहिदीन और उलमाए कराम ने उस जरगे में या उस इजलास में हिस्सा लिया, और फिर मकामी सतह के ऊपर मुआहिदा हो गया। फिर ये कोशिशें जारी थीं, राब्ते थे, और ये जो ताज़ियती इजलास काबुल के अंदर हुआ है, इससे एक तो ये बात साबित हो गई है कि शेख इदरीस की शहादत का जो गम है वो काबुल में भी महसूस किया जा रहा है, वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी महसूस किया जा रहा है। और इससे एक और जो इस मामले का पहलू है वो ये है कि इस ताज़ियती इजलास के बाद या अफ़गान तालिबान ने जो रद्द-ए-अमल दिया इस वाक़ये के बाद, उससे ये पता चलता है कि अगर मुस्तक़बिल में कहीं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन फिर मुज़ाकरात होंगे या फिर कोई जरगा होगा, तो उसमें उलमाए कराम का बुनियादी एक किरदार होगा और बुनियादी किरदार हो सकता है। और इसमें ख़ुसूसन जमीयत उलमा इस्लाम जैसी सियासी जमातें अपना किरदार अदा कर सकती हैं। शेख इदरीस वो शख्सियत हैं, मैं बता भी चुका हूँ आपको कि जब मौलाना फ़ज़ल रहमान अफ़गानिस्तान गए थे तो वहाँ उन्होंने काबुल से कंदहार तक जो सफ़र किया था उसमें शेख इदरीस उनके हमरा थे। शेख इदरीस की भी मुलाकात हुई थी, और ये भी बताया जाता है कि उनकी 1 to 1 भी मुलाकात रही है शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा के साथ। और ये जब मौलाना फ़ज़ल रहमान के साथ मुलाकात थी, यानी मौलाना फ़ज़ल रहमान की जब शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा के साथ मुलाकात थी, तो उस मुलाकात में भी शेख इदरीस मौजूद थे। अब जो उनके हज़ारों लाखों शागिर्द हैं पाकिस्तान के अंदर भी और अफ़गानिस्तान के अंदर भी, तो इस शख्सियत के हवाले से ये बताया जाता रहा है कि ये शख्सियत है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ये जो गलत फहमियाँ हैं या जो फासले हैं, इन फासलों को ऐसी शख्सियात ख़त्म कर सकती हैं। अब इसके बाद ज़ाहिर है कि ये सवाल उठाया जाएगा कि शेख इदरीस के बाद किसकी बारी है। मुख्तलिफ़ शख्सियात हैं, मुख्तलिफ़ मुअस्सर शख्सियात हैं, मुख्तलिफ़ ऐसी शख्सियात हैं कि जो मुअस्सर साबित हो सकती हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो एक बुनियादी नुक्ता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, जो ताल्लुकात में एक रुकावट है, वो कालदम तंजीमें, वो पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स कि जिनके ऊपर अब शदीद दबाव आ गया है शेख इदरीस की शहादत के बाद। क्योंकि जो इब्तिदाई शवाहिद सामने आए हैं, जो इब्तिदाई तफ्तीश सामने आई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि चारों जो हमला आवर थे उनकी शनाख्त हो गई है, और जो एक शख्स के बारे में, एक हमला आवर के बारे में बताया जाता है कि उसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, उसकी भी इस हवाले से भी शनाख्त सामने आई है। सामने तो नहीं आई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये मालूम हो गया है कि उसका भी एक कालदम तंजीम के साथ ताल्लुक़ जो है वो निकल आया है। अब वो तंजीम कौन सी तंजीम हो सकती है? लेकिन दूसरी तरफ
اس واقعے کی جو ذمہ داری ہے پبلکلی وہ داعش خراسان نے قبول کی ہے۔ اب اگر ان میں سے کسی حملہ آور کا تعلق ٹی ٹی پی سے نکلتا ہے یا گل بہادر گروپ سے نکلتا ہے یا کسی اور تنظیم سے نکلتا ہے جو مقامی سطح پر ایکٹیو ہو، تو پھر تفتیش کا رخ بھی بدل سکتا ہے، اور یہ جو ساری صورتحال ہے یہ اچانک سے اس میں یو ٹرن بھی آ سکتا ہے، اور یہی وہ دباؤ ہے کہ جو اس وقت پاکستانی ملیٹنٹ گروپس جو ہیں یہ محسوس کر رہے ہیں۔ گل بہادر گروپ نے اور کالعدم ٹی ٹی پی نے باقاعدہ شیخ ادریس کی شہادت کے بعد جو رد عمل دیا تھا اپنے بیانات کی صورت میں، وہ یہی تھا کہ انہوں نے اس واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا اور اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حملے جاری رہے ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد کہیں سے کوئی اطلاع کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی حملہ ہوا ہو، کوئی بڑا حملہ ہوا ہو بنو میں، لکی مروت میں، ٹانک میں، جنوبی ریجن میں، قبائلی علاقوں میں۔ تو ایک شدید قسم کا دباؤ شدت پسند تنظیموں کے اوپر ہے اس شہادت کے واقعے کے بعد، اور مولانا فضل الرحمان نے جس طریقے سے کہا ہے، ان کو بگوڑا کہا ہے، ان کو مرتد کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ جو مفتی محمود، مولانا حسن جان، مولانا سمیع الحق، اور انہوں نے کافی ایک لمبی چوڑی فہرست رکھی، نام لیے کہ ان کو مرتد کہنے والے، یعنی علماء کرام کو مرتد کہنے والے خود مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور اس سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان بڑے سخت بیانات دیتے رہے ہیں۔ وہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مسلح جدوجہد جائز نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے مسلح جدوجہد کا۔ تو یہ ایک بیانیہ جو جمعیت علماء اسلام کا ہے، وہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں مسلح جدوجہد کے خلاف وہ ان کا کردار اور ان کے جو بیانات ہیں وہ بالکل ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ اور یہی مولانا فضل الرحمان تھے، جب افغانستان گئے تھے تو بڑا دعوے کے ساتھ یہ کہا جاتا رہا کہ بہت سارے معاملات وہ حل کر کے آئے ہیں، لیکن میکینزم ظاہر ہے کہ ریاست نے بنانا تھا، اور بیچ میں پھر پاکستان میں عام انتخابات ہوئے۔ عام انتخابات میں جو سلسلہ پھر نتائج کی صورت میں سامنے آیا، فارم 45 اور 47 کا ہم بار بار آج تک تذکرہ سنتے رہے ہیں۔ پھر مولانا فضل الرحمان ایسے ناراض ہوئے کہ پھر ان کو منانے میں آج تک وفود ان کے در پر، ان کے گھر پر جاتے ہیں، لیکن وہ راضی ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ بہرحال جو صورتحال سیاست کے معاملات الگ ہیں، لیکن یہ انتہائی حساس معاملہ جو دہشت گردی کا ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس وقت صورتحال اسی طریقے سے چل رہی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں مذاکرات کا سلسلہ بھی جو ہے وہ نامکمل ہے، ابھی وہ مکمل نہیں ہوا۔ ایک پروسیس کا آغاز ہوا ہے اورمچی شہر سے اور چین کی میزبانی میں، اور اس پروسیس کو مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور اس شہادت کے بعد اگر ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاک افغان مذاکرات متاثر ہوئے ہیں، تو دوسری طرف جو کابل کے اندر تعزیت اجلاس ہوا ہے، اس میں سے ایک پہلو اس سارے معاملے کا یہ نکالا جا سکتا ہے کہ علماء کرام کا جو کردار ہے، خصوصاً افغانستان کے ساتھ معاملات کے حوالے سے، وہ شیخ ادریس کی شہادت کے بعد ابھر کر سامنے آیا ہے۔ یعنی اس بات کا ادراک بڑھ گیا ہے کہ علماء کرام اس معاملے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو طالبان حکومت کو للکار ہے، وہ ظاہر ہے کہ میں کل بھی اس میں نے بات کی تھی۔ آرمی وہ جو ایک کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس میں افغان معاملے کا بھی ذکر کیا گیا، آپریشن غضب للحق کا ذکر کیا گیا کہ اسی طرح یہ آپریشن چلتا رہے گا، اور جو صورتحال اس وقت کنڑ میں ایک یونیورسٹی کے اوپر حملہ جس طریقے سے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اس کو پروپیگنڈا قرار دیا گیا اس کور کمانڈر کانفرنس میں، اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ اپنا دفاع ہم جاری رکھیں گے، اور جس طریقے سے اگر پاکستان کے اندر صورتحال ہوتی ہے، حملہ ہوتا ہے، اس کے تانے بانے افغان سرزمین سے ملتے ہیں، تو پھر اس کا انتقام افغانستان کی سرزمین میں حملہ کر کے لیا جائے گا۔ پاکستانی ٹھکانوں کو اسی طریقے سے نشانہ بنانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو یہ ایک واضح دو ٹوک پیغام ہے پاکستانی فوج کی طرف سے طالبان کے لیے کہ اگر وہاں پہ پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کو روکا نہیں جاتا، پاکستان کے اندر حملے روکے نہیں جاتے، تو پاکستان کا آپریشن غضب للحق جو ہے، اور یہ وہی آپریشن ہے کہ جو صرف افغانستان کے اندر جب پاکستان کارروائی کرتا ہے تو ان کارروائیوں کو آپریشن غضب للحق کا نام دیا گیا ہے۔ یہ آپریشن پھر جاری رہے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ
چھاپے لگائے جا رہے ہیں 4 سطح میں مختلف مقامات پر۔ یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی 2 کلومیٹر کا فاصلہ شیخ ادریس کے گھر سے اس جہاں پہ ان کو شہید کیا گیا وہاں تک ان حملہ آوروں نے ریکی کی، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے یہ حملہ آور وہاں پہ گشت کر رہے تھے یا پھر رہے تھے اور اچانک سے ان کو شیخ ادریس صاحب نظر آئے اور انہوں نے ان پہ فائرنگ شروع کر دی۔ یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کا حصہ ہے، بہت لمبی چوڑی اس کے لیے پلاننگ کی گئی ہے، اور منصوبہ کہاں پہ بنایا گیا ہے یہ بھی معلوم ہونا باقی ہے۔ کیا جو پاکستان کے اندر ان کے سیلز ہیں یہ ایکٹیو ہیں؟ کیا واقعی داعش خراسان نے یہ واردات کی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور عناصر ہیں؟ یہ تحقیق بھی ابھی ہونا باقی ہے۔ اس میں مزید جو بتایا جا رہا ہے ذرائع سے کہ سنسنی خیز قسم کے انکشافات جو ہیں یہ آنے کا امکان ہے، اور یہ انکشافات جب سامنے آئیں گے تو تب ہی واضح طور پر یہ کہا جا سکے گا کہ اس کے پیچھے کون سے عناصر ملوث ہیں۔ داعش خراسان نے اس تواتر کے ساتھ حملے نہیں کیے جس تواتر کے ساتھ گل بہادر گروپ کرتا رہا ہے، ٹی ٹی پی کرتا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اپنی بقا یا اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے، اپنی موجودگی بتانے کے لیے کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں کے وقفے سے ایک ہائی پروفائل واردات کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے داعش خراسان، اور پھر جس سے پتہ چلتا ہے کہ داعش خراسان موجود ہے۔ خصوصاً علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ پوری ایک گیم کا پوری ایک پلاننگ کا حصہ ہے۔ جس طریقے سے مختلف اوقات میں مختلف علاقوں میں علماء کرام کو شہید کیا گیا ہے، اسی سلسلے کی کڑی ہے شیخ ادریس کی شہادت، اور ظاہر ہے کہ اس کی تحقیقات جاری ہیں، لیکن ان تحقیقات کا انجام جو ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے تحقیقات کا انجام ہوا جب مولانا سمیع الحق کو شہید کیا گیا، جب مولانا حامد الحق کو شہید کیا گیا پچھلے سال، اور اسی طرح باقی جتنے علماء کرام کو شہید کیا گیا ان میں سے کسی کے قاتل پکڑے نہیں گئے۔ تو یہ ایک گلہ بھی ہے جمعیت علماء اسلام کا بھی ہے، دینی مدارس کا بھی ہے، مولانا فضل الرحمان کا بھی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے یعنی وہ کر سکتے تھے، وہ اعلان کر سکتے تھے کہ جی چڑھ دوڑیں، اور بس وہ انتہائی انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، گو کہ ان کی باتوں میں درد تھا، ان کی باتوں میں غصہ تھا، ان کی باتوں میں گلہ تھا، شکایت تھی، لیکن انہوں نے جذباتی انداز نہیں اپنایا، اور مشتعل بھی ظاہر ہے کہ وہ ہوں گے، اندر ہی اندر ان کا خون بھی کھول رہا ہوگا، لیکن انہوں نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے دلیل کے ساتھ بات کی، اور انہوں نے جو لہجہ اپنایا وہ بتا رہا تھا ان کا لہجہ کہ وہ جو پاکستان کے اندر تنظیمیں سرگرم ہیں، جو شدت پسند ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف ان کے اندر شدید غصہ پایا جاتا تھا۔ تو بہرحال آنے والے دن انتہائی اہم بھی ہیں۔ ایک طرف ہم ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے سن رہے ہیں کہ چند گھنٹے اہم ہیں، اسلام آباد میں دوبارہ سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، اور یہی وہ ایک چیز تھی کہ جس کی پھر شیخ ادریس نے تعریف بھی کی تھی پاکستان کی سفارتی کوششوں کی، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انہوں نے تعریف کی تھی۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل کی تعریف ان کی جان لے گئی۔ بہرحال یہ جب مکمل تحقیقات ہوں گی، اور اس حوالے سے شدید دباؤ ہے خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر بھی، خیبر پختونخوا پولیس کے اوپر بھی، اگر یہ تحقیقات اسی طرح بیچ میں رہ گئیں، قاتلوں تک نہ پہنچا جا سکا، باوجود اس کے کہ بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ شناخت کر لی گئی ہے اور ان کے چہرے واضح تھے اور سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی گئی ہے، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی، پھر اگر سیف سٹی کے کیمروں میں یہ چہرے محفوظ ہیں، اور پھر تحقیقات اگر اسی طرح رہ گئیں بیچ میں اور اس کیس کا کوئی انجام نہیں نکلا، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ لگے گا اس سارے کیس کے اوپر۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔